हेलो लिसनर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। चलिए जी, आज की हमारी एपिसोड शुरू करते हैं। नावल मेरा सुकून हो तुम, अस्कलम मेरे हयात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 साला महरम का हाथ थामे वो इस छोटे से पार्क में चहलकदमी कर रही थी। सलमी जहान को इसका साथ छोड़े 8 साल होने को आए थे। लाहौर की हदूद छोड़ देने के बाद वो महरम को और सलमी जहान को लिए सरगोदा आ गई थी। यहाँ इसकी कॉलेज के ज़माने की एक दोस्त रहा करती थी। इस दोस्त की तो शादी हो चुकी थी, मगर इसकी बूढ़ी माँ और छोटे भाई ने चंद दिन इन्हें अपने घर में पनाह दे दी थी। थोड़े ही दिनों में इसे एक अच्छे स्कूल में जॉब मिल गई थी। ऑन की शहादत पर गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई रकम जिम्मल ने महरम के महफूज मुस्तकबिल के लिए बैंक में जमा करा दी थी। वक्त धीरे धीरे से गुजरने लगा था, मगर जिम्मल के लिए तो वक्त की रफ्तार जैसे थम सी गई थी। हर रात वो शख्स इसकी आंखों में आंसू बनकर उतरता था। रातें काटने से न कटती थी, मगर वो महरम की खातिर जी रही थी। इसे जीना ही था। शहबाज हसन के साथ गुजरे हसीन लम्हात ही इसकी कुल कायनात बन चुके थे। वक्त गुजरना शायद इसके इसलिए भी मुश्किल हो रहा था कि वो हसीन भी थी और जवान भी थी। जाने कब और कैसे वो स्कूल के कोई सर की नज़रों में ख़ास हो गई थी। दिन ब दिन सर की मेहरबानियों में इजाफ़ा होने लगा था, तो मजबूरन जिम्मल को वो स्कूल छोड़ना पड़ा। मगर बाद में इसे अंदाज़ा हुआ था कि ये सिर्फ़ स्कूल छोड़ना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि लाहौर के कुछ आदमी दर दर की खाक छानते यकीनन इससे ही ढूंढ रहे थे। म- मर्द के बगैर एक औरत के लिए इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि बहुत ही कठिन है। ये कोई जिमल फातिमा से पूछता। वो ज़रख़ान के आदमी थे जो इसकी तलाश में वहाँ तक पहुँचे थे। घर तो पहले ही किराए का था। जिमल ने अपना छोटा मोटा सामान समेटा था और 5 साला महरम को लिए लेकर लाहौर से थोड़ी दूर गुजरांवाला आ गई थी। वहाँ भी चंद दिन ठोकरें खाने के बाद एक कमरे का छोटा सा मकान किराए पर मिल ही गया था। 7 साल उसने हर तरह की तकलीफ़ें और तल्ख़ हकीकतें झेलने के बाद काट ही ली थी। मगर अब जब कि महरम 12 साल की हो चुकी थी, तो आज फिर ज़रख़ान इस तक पहुंचने में कामयाब होने वाला था। वो जानती थी कि अपनी दी गई ज़ुबान के मुताबिक ज़रख़ान के सामने आकर माफ़ी मांग लेने पर इसे ज़रख़ान को माफ़ करना ही पड़ेगा। इसलिए वो आज फिर से नकल मकानी करने का फ़ैसला कर रही थी। आज फिर से इसे एक नई जगह, नए शहर बसना था, आबाद होना था। बस आई तो वो पार्क से निकल के महरम को लिए बस में बैठ गई थी। इसे गुजरांवाला से भी दूर होना था। अब की बार वो ज़्यादा दूर नहीं गई थी। इस बार जमल ने कसूर का रुख किया था। कसूर में बार हाँ वो घर तब्दील करती रही थी। ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में शहबाज हसन की जुदाई कब जहर बनकर इसके वजूद में सरैयत कर गई, इसे पता ही ना चला। महरम बड़ी हो चुकी थी और वो इतनी नादान भी ना थी कि जितनी जिम्मल इसे समझती थी। वो जिम्मल को जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होता देख रही थी और दिन ब दिन इसे हॉस्पिटल चलने का कहती। इन्हीं दिनों में इसका मैट्रिक का शानदार रिजल्ट आ गया था और इसने अपने स्कूल में टॉप किया था। इस दिन महरम बेहद खुश थी और यकीनी तौर पर जिम्बल भी इसकी खुशी में खुश थी। महरम इस स्कूल में मुनक्किद फंक्शन अटेंड करने के लिए गई तो पीछे इसके सर पर में शदीद दर्द की लहर उठी थी। इस रोज़ हकीकतन जिम्मल को मौत सर पर खड़ी नज़र आई थी और इसे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे आंखों की रगें फट जाएंगी। होश खोने से पहले जो आखिरी ख्याल इसके जहन में आया था वो महरम का ही था। अगर इसे कुछ हो गया तो महरम का क्या होगा। और फिर अल्लाह ने जैसे इसकी मुश्किल आसान कर दी थी। 16 साल बाद ज़रख़ान अली अब्बासी इसके सामने था, नादाम, बेहद शर्मिंदा, रोता हुआ और इससे माफ़ी मांग रहा था। महरम की तरफ से इनकी फ़िक्र दूर हो गई थी। सब ठीक हो गया था। महरम भी ज़रख़ान के साथ एडजस्ट हो गई थी, मगर इसकी सांसें चल रही थी। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे वो अक्सर सोचा करती थी, क्यों, किस लिए, कौन सी आस पर दिल धड़क रहा था। अब क्या बाकी रह गया है भला। तभी इसके दिल ने चुपके से सरगोशी की। शहबाज हसन, एक बार, फ़कत एक नज़र, बस चंद लम्हात। और दिल की सरगोशी सुनकर सिंबल फीकी सी हंसी हंस देती थी। आंखों से आंसू टूटने लगते थे। और आज वो दिन आ गया था जब चंद घंटों पहले इसके पास, इसके करीब ही तो था। तो अब कहाँ था। क्या वो मर चुकी थी। जिम्बल ने भारी आंखें खोलने की नाकाम सी कोशिश की थी। लबों ने शहबाज हसन को पुकारा था, मैं यहीं हूँ फातिमा। इसका हाथ थाम कर वो भारी आवाज़ में बोला था। जिम्मल ने मुश्किल अपनी आंखें खोली। हसन इसके लबों
اس کے सूखे लबों ने बेआवाज़ हरकत की थी। तो तुम मुझे छोड़ कर जाना चाहती हो? इसने जिम्मल को खफके से मुखातिब किया, जो अपनी अधखुली आंखों से इसी की जानिब देख रही थी, जिसकी से आंखों की पलकें भीगी हुई थीं। इसके सवाल पर जिम्मल ने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिला दिया। मैं आपको क्या छोड़ूंगी हसन, आप तो खुद ही मुझे 16 साल पहले छोड़ चुके हैं। जिम्मल ने भीगी आवाज़ में कहा। वो रोना नहीं चाहता था, मगर आंखें भर भर कर आ रही थीं। गुजरे हुए ये साल इसने कैसे गुजारे थे, वो यही जानता था। जो कभी वो शख्स इसके सामने आ भी गया तो वो मुंह फेर कर इसके पास से गुजर जाएगी, ऐसा सोचा था जिम्मल ने। मगर आज जब वो सामने आया था तो जिम्मल की आंखें मुसलसल शहबाज हसन की जानिब देख रही थी। मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी थी, तुम अब भी मेरी बीवी हो, फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया? इसके बालों में नरमी से हाथ चलाते हुए वो कहता, वो खुद को डिफेंड नहीं कर रहा था, बल्कि जिम्मल को एहसास दिला रहा था कि शहबाज हसन इसका शौहर है। जिम्मल इसके लहजे की नरमी पर हौले से मुस्कुराई। अपनी इन बातों से मेरा मरना क्यों मुश्किल कर रहे हैं हसन? बात पर रखे अपने हाथ पर रखे शाह के हाथ को थामते हुए वो तकलीफ ज़दा सी पूछ रही थी। शहबाज का दिल खून होने लगा था। वो जो खुद पर जब्त किए बैठा था, अब जैसे जब्त टूटने को था। जिम्मल की सब्ज आंखें दर्द के बाइस रो रो कर सूज चुकी थी। शाह ने बगौर इनकी इन आंखों को देखा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा जिम्मल फातिमा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सुना तुमने? इसकी आंखों में आंखें डाले वो सख्ती से कह रहा था। अंदाज में यकीन सा था। इसकी बात सुनकर जिम्मल के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। सब्ज आंखों में दर्द हलकोरे ले रहा था। कैसी बातें कर रहे हैं हसन, अब तो चंद सांसों का खेल बाकी है, जिम्मल ने भराई हुई आवाज़ में कहा। शहबाज की आंखें नम होने लगी थी। इसे कैसे बताता कि अब तक जो इसकी सांसें चल रही थीं तो वजह जिम्मल फातिमा की चलते सांसें ही थी, जो फिजा में घुली इसकी सांसों में भी उतर रही थी। इन्हें जिम्मल नहीं जिम्मल, प्लीज़ ऐसा मत करो, खुदा के लिए मेरा साथ ऐसा मत करो। इसका कमज़ोर हाथ अपनी आंखों से लगाते हुए वो इससे इल्तिजा कर रहा था। जिम्मल के आंसुओं की रफ्तार में इजाफा होने लगा। सर में दर्द होने की एक टीस उठने लगी थी। याद करें हसन, मैंने आपसे यही कहा था कि ऐसा मत करें, आपको खुदा का वास्ता भी दिया था, मगर फिर भी आपने मुझे खुद से दूर कर दिया। वो सिसकने लगी थी। आंसू बड़ी रवानी से इसके गाल भिगो रहे थे। शहबाज की भीगती आंखें भी अपनी महबूब आंखों का साथ दे रही थीं। हो गई ना गलती, हो गई खता, अब क्या मुझे इतनी बड़ी सज़ा दोगी? वो इसका चेहरा आंखों में समोए रोते हुए कह रहा था। हाँ, वो रो रहा था। वो जो जिम्मल फातिमा की जुदाई पर नहीं रोया था, आज इसके मर जाने का सोच कर रो रहा था। ये सज़ा तो आपने खुद अपने लिए मुंतखब की है हसन। मैंने कितना कहा था कि कितना यकीन दिलाया था कि जी नहीं पाऊंगी, आपके बिना मर जाऊंगी, मगर आपको तो मेरी किसी बात का यकीन नहीं था। तो फिर अब क्यों तड़प रहे हैं आप? अब बस मुझे सुकून से मर जाने देना। रोते हुए बोलती वो इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्ती कर गई थी। मैं सब ठीक कर दूंगा फातिमा, तुम प्लीज़ ऐसा मत करो, शाह ने बेताबी से कहा। जिम्मल ने होले से नफ़ी में सर हिलाया। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, जिम्मल कहते हुए आहिस्तगी से मुस्कुराई थी और एक पल को आंखें बंद कर ली। वो आंखें बंद किए लंबे लंबे सांस ले रही थी। शहबाज बेबसी की तस्वीर बना जब किसका चेहरा देख रहा था। पता है हसन, वो आंखें बंद किए धीमी आवाज़ में गोया हुई, जैसे आंखें खोल कर बोलना दुश्वार हो। जब आपका प्रपोज़ल आया था ना, वो बोलते हुए रुक गई। माजी में खोने लगी थी शायद। तब मेरी अम्मी ने कहा था, सिमी वो तो तुमसे बहुत बड़ा है उम्र में, अगर ज़िंदगी के सफ़र में कभी जो तुम्हें तन्हा छोड़ गया तो तुम्हारा क्या होगा? अपनी माँ के अल्फाज दोहराते हुए वो फिर से मुस्कुराई थी। शहबाज हसन नाम आंखों में इसका चेहरा समोए मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा था। तब मैंने चुपके से अल्लाह से एक दुआ की थी, कह के
زمل نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سبز آنکھیں یوں بے رنگ ہو رہی تھیں جیسے رنگوں سے ناواقف ہو۔ میں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اے میرے اللہ، اگر تو مجھے شاہ کا ساتھ عطا کر دے تو اس صورت میں کرنا کہ جب بھی موت آئے ہمارے درمیان جدائی بن کر آئے تو جدائی پہلے میرے حصے میں آئے، پہلے موت مجھے آئے۔ اور آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی تھی، جدائی آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ اس نے زمل نے مسکرا کر کہا۔ اس کی سبز آنکھیں اشکبار رہی تھیں۔ شہباز کی بھیگی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بکھرا تھا۔ تو یعنی فائنلی میں اب رانجھا بن ہی جاؤں گا؟ اور وہ اپنی حد سے زیادہ بھاری ہوتی آواز پر بامشکل قابو پاتے ہوئے آہستگی سے بولا تھا۔ آج اس کا انداز پر مزاح نہیں تھا، آج آواز میں درد تھا۔ ہاں، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں آپ کی ہیر ہوں، اور ہیر تو کہانی کے آخر میں مر جاتی ہے حسن۔ کہتے ہوئے زمل پھر سے رو پڑی۔ اس بار شہباز حسن بچوں کی طرح بلک پڑا تھا اور روتے ہوئے اپنا سر اس کی پیشانی سے ٹکا لیا۔ اس لیے منع کیا تھا نا تم نے مجھے، اس ڈر سے منع کیا تھا نا کہ میں تمہیں ہیر نہ کہوں؟ پوچھتے ہوئے وہ روتے روتے ہنس پڑا۔ زمل نے ہنستے ہوئے اپنا سر ہاں میں ہلایا، جو ہلانا مشکل ہو رہا تھا۔ کوئی گنجائش نکال لو نا یار۔ سیدھے ہوتے ہوئے شہباز نے اس کے بھیگے گال صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس سے گزارش کر رہا تھا، حالانکہ جانتا تھا کہ اب گنجائش نکالنے کا کوئی راستہ باقی ہی نہیں ہے۔ اس کے پاس چند سانسیں ہی تھیں جن کے ذریعے وہ شہباز کی سانسیں خود میں اتار رہی تھی۔ آپ نے نکالی تھی گنجائش؟ زمل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ شاہ نے اپنی سرخ پڑتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں پھیلا درد دیکھا۔ سچ جانتی ہو نا تم؟ اس کے رخسار کو نرمی سے چھوتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ آپ سے سننا چاہتی ہوں حسن۔ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے وہ پھر سے رونے لگی۔ جدائی کا درد ہی ایسا تھا۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ شاہ کی آنکھیں پھر سے دھندلی ہونے لگیں۔ یہی کہ آپ اپنے بیٹے کی نفرت سے ڈر گئے تھے کہ آپ کیا ہماری محبت اتنی ہی کمزور تھی حسن، اتنی کم مایہ تھی کہ زرخان کی نفرت کی آگ میں جھلس گئی۔ اس کا گریبان پکڑے وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ لمبے لمبے سانس لیتی وہ اس کے سینے سے سر ٹکا گئی، جیسے لمبی مسافت کے بعد تھک سی گئی ہو۔ تو یعنی سچ سے تو وہ بھی واقف تھی۔ کیسی بے بسی تھی کہ وہ دونوں ہی حقیقتوں کے مارے ہوئے تھے۔ زرخان کی جس نفرت سے خوفزدہ ہو کر اس نے زمل کو خود سے دور کیا تھا، وہ نفرت تو اسی رات ختم ہو گئی تھی جب زمل عباسی ہاؤس سے نکال دی گئی تھی۔ محبت کمزور ہوتی تو تم خود کو یوں روگ نہ لگا لیتی۔ محبت کمزور ہوتی تو آج میرے پہلو میں کوئی اور عورت ہوتی۔ ہماری محبت سچی ہے فاطمہ، میں کمزور ہوں۔ کمزور تمہارا انتخاب ہے۔ شہباز کے لب پر آہستگی سے اس کے بالوں پر حرکت کر رہے تھے۔ آنکھوں میں حوض پانی تھا۔ دفعتاً شاہ کا دل ایک پل کو ڈوب سا گیا تھا، اندر کے ہی سناٹا اتر گیا تھا۔ اسے اپنی گردن پر زمل کی سانسوں کی گرمائش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاہ نے سریت سے سیدھا ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جس کی سبز آنکھیں چمک ماند پڑ چکی تھی۔ کھلی آنکھوں میں بینائی ختم ہو چکی تھی۔ ناک اور منہ سے نکلتا خون شہباز حسن دھنگ رہ گیا، اس سے جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ زمل فاطمہ کا کمزور وجود شہباز حسن عباسی کی پناہوں میں دم توڑ گیا تھا۔ اس کے جسم سے روح پرواز کر چکی تھی۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو ڈاکٹر۔ وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے روتا ہی چلا جا رہا تھا، اور اس کی زندگی اس کی باہوں میں دم توڑ چکی تھی، اور اسے پتہ بھی نہ چلا تھا کس چالاکی سے وہ اس کے قریب آئی تھی اور اس کے سینے میں منہ چھپا کر کتنے سکون سے جان دے دی تھی۔ شہباز حسن بچوں کی طرح رو رہا تھا، بلک رہا تھا، مگر وہ جا چکی تھی۔ ہاں، وہ مر چکی تھی۔ شہباز حسن کی جدائی اسے مار گئی تھی۔ خان، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے ممی کے پاس جانے دینا پلیز۔ روتی ہوئی محرم نے اس سے التجا کی تھی، جو اسے بازو سے پکڑے زمل فاطمہ کے پاس جانے سے روک رہا تھا۔ زمل کو معجزاتی طور پر 3 گھنٹوں بعد ہی ہوش آ گیا تھا۔
ورنہ ڈاکٹرز اس کی طرف سے پر امید نہیں تھے۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی شہباز حسن کو پکارا تھا۔ شاہ کو آئی سی یو میں جاتے دیکھ کر محرم بھی زمل سے ملنے کو مچلنے لگی تھی۔ زرخان نے اسے بڑی مشکل سے روکا تھا، جو پچھلے 3 گھنٹوں میں رو رو کر اپنی خوبصورت آنکھیں سجا چکی تھی۔ جانم، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، تم فکر مت کرو۔ ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے میری فاطمہ مام اب ٹھیک ہیں۔ زرخان نے بڑی ضبط سے جھوٹ بولا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس کی ناک سے ہونے والی بلیڈنگ کے باعث لمبی بے ہوشی کے بعد موت واقع ہو جانے کا چانس ہوتا ہے، مگر اسے 3 گھنٹوں کے بعد ہی ہوش آ گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ کسی بھی وقت اس کا ٹیومر پھٹ سکتا ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہیں تو پھر آپ مجھے ان کے پاس کیوں جانے نہیں دے رہے؟ ڈیڈو بھی تو گئے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں نا خان۔ آئی سی یو کی جانب دیکھتے زرخان کا چہرہ اپنی جانب موڑتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ زرخان اس کے ہاتھ کی نرمی اپنے گال پر محسوس کر کے چونک گیا تھا۔ اس نے تفکر سے اس کی روئی روئی سوجی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ میں نے بتایا ہے نا تمہیں، ڈیڈو فاطمہ مام کے ہسبینڈ ہیں، اتنے سالوں بعد مل رہے ہیں وہ مام سے۔ تم کیا کباب میں ہڈی بننا چاہتی ہو؟ اس کی بھیگی پلکیں اپنے انگوٹھوں سے صاف کرتی ہوئی وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ محرم نے ایک پل کو نگاہیں جھکا لی، پھر آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ گڈ گرل، تھوڑا سا ویٹ کر لو، پھر ہم دونوں ملتے ہیں مام سے۔ زرخان نے آہستگی سے کہتے ہوئے اس کا سر اپنے شانے پر ٹکا لیا۔ محرم اس کے سینے پر ہاتھ رکھے چپ چاپ اس کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی تھی، جس کی رفتار آج قدرے دھیمی تھی۔ شاہ کو زمل کے پاس گئے 15 سے 20 منٹ ہو چکے تھے۔ ڈاکٹرز بھی آئی سی یو کے باہر تھے۔ جانے کیوں محرم کے دل کی گھبراہٹ بڑھ گئی تھی۔ اس کا دل اچانک ہی معمول کی رفتار سے ہٹ کر دھڑکا تھا۔ زرخان کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچے ہوئے اس نے زرخان کے شانے سے سر اٹھایا تھا۔ خان، میرا دل۔ محرم نے وحشت زدہ سی ہو کر زرخان کو جھنجھوڑ ڈالا۔ زرخان نے تفکر سے آئی سی یو کے بند دروازوں کی طرف دیکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ محرم کے دل کی دھک دھک وہ اپنے سینے میں محسوس کر سکتا تھا۔ تبھی شہباز حسن کو بلند آواز پر زرخان آئی سی یو کی جانب بھاگا تھا۔ ڈاکٹرز بڑی سرعت سے زمل کے دل کی دھڑکنیں محسوس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو ساکن تھیں۔ شہباز زمل کا ہاتھ تھامے کھڑا رو رہا تھا، زمل کو پکار رہا تھا، مگر اس کے بے جان وجود بھلا اس کی پکار کا جواب کیسے دیتا؟ جبکہ زرخان کا بازو دبوچے کھڑی محرم کی سانس رک سی گئی تھی۔ ڈاکٹرز زمل فاطمہ کا بے جان چہرہ ڈھانپ رہے تھے۔ زرخان نے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے محرم کی جانب دیکھا تھا، جو بس گرنے کو ہی تھی۔ جانم، تم اس کے بے جان ہوتے وجود کو بازوؤں سے تھامتے ہوئے وہ بولتے ہوئے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیسے حوصلہ دے، اسے کیسے تسلی دے۔ محرم نے بے یقینی سے زرخان کی طرف دیکھا۔ خان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خان، میری ممی۔ خان، ڈیڈو کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میری ممی ٹھیک ہو جائیں گی، بولیے نا خان، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ میری ممی کا چہرہ کیوں چھپا رہے ہیں ڈاکٹرز؟ ہٹائیں اسے بری طرح جھنجھوڑ کر کہتے۔ آخر میں وہ زمل کے چہرے سے سفید چادر ہٹانے کو اس کے بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ زرخان نے سرعت سے اس کا ہاتھ بڑھ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ جانم، ادھر دیکھو میری طرف، ہمت سے کام لو۔ اس کی گردن نفی میں ہل رہی تھی، وہ بہت تکلیف میں تھی۔ اللہ نے ان کے لیے بہت بہتر فیصلہ کیا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا فاطمہ۔ محرم، فاطمہ مام از نو مور۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کے پیالوں میں بھرتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ خود کمزور پڑ کر اسے بکھرنے نہیں دینا چاہتا تھا، جو پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آنسو بہت تیزی سے گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ زرخان اسے بازوؤں میں پکڑے باہر لے آیا تھا، جو اس کی گرفت میں بری طرح مچلنے لگی تھی۔ زمل فاطمہ کے بیڈ کے پاس ٹھنڈے فرش پر بیٹھا شہباز حسن اسے اس کی آنکھیں کھلنے کے لیے منا رہا تھا۔ محرم، حوصلہ کرو یار، اسے ٹوٹتے بکھرتے دیکھ کر زرخان نے نرمی سے کہا تھا، ورنہ دل تو اس کا بھی پھٹ رہا تھا۔ وہاں باپ تڑپ رہا تھا اور یہاں دھڑکنوں میں بستی بیوی بلک رہی تھی۔ نہیں خان، ایسے مت کہیں، میری ممی نہیں مر سکتی خان، میری ممی نہیں مر سکتی۔ ایسے کیسے خان؟ ابھی صبح تک تو بالکل ٹھیک تھیں خان، قسم سے ممی، میں
خود ملی تھی ممی سے، اپنی ممی سے میں خود ملی تھی، وہ ٹھیک تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں، میری ممی نہیں مر سکتی خان۔ آپ ڈاکٹر سے کہیں نا ایک بار پھر چیک کریں خان پلیز۔ اس کی شرٹ کا کالر مٹھیوں میں دبوچے وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی، آنسو حلق میں ہی اٹک رہے تھے۔ اس کے روتے تڑپتے دیکھ کر زرخان کا دل تڑپ رہا تھا۔ زرخان نے بنا کچھ کہے اسے اپنی باہوں میں بھرنا چاہا، مگر وہ تڑپ کر اس سے دور ہوئی تھی۔ نہیں خان، یوں مت کریں، میری ممی کو ٹھیک کر دیں پلیز خان، میں نہیں رہ سکتی اپنی ممی کے بغیر، میں مر جاؤں گی خان۔ چیختے چلاتے بری طرح روتے ہوئے وہ اس سے التجا کر رہی تھی۔ زرخان بنا بت بنا کھڑا رہا۔ آج پھر سے وہ شرمندگی اور پچھتاوے اس پر حاوی ہو رہے تھے جس کے ساتھ وہ محرم سے ملنے سے پہلے جیتا آ رہا تھا۔ ضمن فاطمہ کی موت کا ذمہ دار اسے اپنا آپ لگ رہا تھا۔ محرم کی آنکھوں کے آنسوؤں کی وجہ بھی وہ ہی تھا۔ اس کا باپ جو فاطمہ کی لاش کے پاس بیٹھا نیم پاگل سا ہو رہا تھا، اس کی حالت کا ذمہ دار بھی وہ ہی تھا۔ زرخان کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ آج آنسو آنکھوں میں نہیں تھے، آج آنسو دل پر گر رہے تھے، دل کو چیر رہے تھے، اور وہ بھی رونا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا، فاطمہ کی موت پر دکھ کا اظہار کرنا چاہتا تھا، مگر آنکھیں پتھر ہو رہی تھی جو اسے جیسے منجمد سے کہہ رہی ہوں۔ خان ڈیڈو سے کہیں نا وہ میری ممی کو جگائیں، وہ زیادہ دیر سو نہیں سکتی، سچ کہہ رہی ہوں، وہ میری ممی کو تو نیند ہی نہیں آتی، وہ راتوں کو جاگا کرتی تھی، اب کیسے سو رہی ہیں؟ اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی وہ پاگل سی ہو رہی تھی، جیسے اسے خود ہی اپنی بات کا یقین نہ ہو۔ خان اسے چپ کھڑے دیکھ کر محرم بلکتے ہوئے چلائی تھی، وہ مر چکی ہیں محرم، اب کبھی بھی نہیں جاگیں گی، سنا تم نے؟ مر چکی ہیں وہ، اسے بازوؤں سے دبوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چلایا تھا۔ محرم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ نہیں نہیں خان، محرم نے دھندلائی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں محرم مر چکی ہیں۔ زرخان نے اپنی بات دہرائی تھی، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ زرخان بروقت اسے سہارا دیا تھا، اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ محرم زرخان نے بے تابی سے اس کا گال تھپتھپایا، وہ ہوش سے بے گانہ ہو چکی تھی، وہ سب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ضمن فاطمہ کو قبر میں اتار کر آئے تھے، اور اس کی قبر کے دائیں جانب کافی جگہ خالی تھی۔ فاطمہ کی قبر کے ساتھ ایک اور قبر کھودو، بخش شہباز حسن عباسی نے سنجیدگی سے کہا۔ بہت زیادہ رونے کے باعث اس کی آواز بے حد بھاری ہو رہی تھی۔ اس کے پاس ہاتھ باندھے کھڑا داد بخش اس کے اس حکم پر پریشان سا زرخان کی جانب دیکھنے لگا تھا، جو خود بھی شاہ کی بات پر چونک گیا تھا۔ مر نہیں رہا ابھی، موت ابھی نہیں آئے گی مجھے، مگر جب بھی آئے گی میں فاطمہ کے ساتھ والی قبر میں اترنا چاہوں گا۔ قبر کھودواؤ اور اس میں روڑی بھروا دو، تختی پر منتظر حسن عباسی لکھوا دینا۔ بخش کو حیران ہوتا دیکھ کر شاہ نے بھرپور سنجیدگی سے کہا تھا۔ داد بخش نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی اچھا کہہ کر اس نے زرخان کو ابھی چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ زرخان اپنے لب بھیج کر رہ گیا۔ محرم بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ زرخان کی طرف رخ کر کے انہوں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ سو رہی ہے، وہ فی الحال تو دوائیوں کے زیر اثر ہے، ابھی تک مکمل طور پر ہوش میں نہیں آئی۔ زرخان نے نگاہ جھکا کر آہستگی سے بتایا۔ کوئی ملازمہ ہے اس کے پاس؟ ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ محرم کے لیے متفکر ہے۔ نہیں، مگر شاید عریشے اس کے پاس ہی ہیں۔ زرخان نے انہیں مکمل مطمئن کرنا چاہا تھا۔ تم اس کے پاس جاؤ، اسے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، شہباز حسن نے قدرے سختی سے کہا تھا۔ اس کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں یا اپنے پاس میری موجودگی ناگوار گزر رہی ہے آپ کو؟ اپنی بھاری ہوتی آواز پر قابو پاتے ہوئے زرخان نے خفگی سے پوچھا تھا۔ جب سے خاموش تماشائی بنا کھڑا داد بخش نامحسوس طریقے سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، وہ دونوں باپ بیٹے کے درمیان کی دیوار نہیں بننا چاہتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ شہباز نے اپنی انگارہ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے
الٹا اسی سے سوال پوچھا تھا جس کی چہرے پر تکلیف کے واضح آثار تھے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ میرے اس وقت یہاں آپ کے پاس موجودگی آپ کو تکلیف دے رہی ہے، زرخان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو پھر مجھے تکلیف سے بچا لو میرے شیر، انہوں نے جیسے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ زرخان کی شہد رنگ آنکھوں میں درد ہلکورے لینے لگا تھا۔ وہ آہستگی سے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ شہباز حسن عباسی کو اس وقت تنہائی کی ضرورت تھی، یہی سوچ کر وہ وہاں سے نکل آیا تھا، ورنہ ابھی ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا، انہیں منا لیتا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے خفا نہیں ہیں، وہ تو خود سے خفا ہیں، بے حد خفا ہیں، اسے انہیں تنہائی میں خود کو منانا تھا۔ جانے والے نے یہ بھی نہ سوچا محسن جو انہیں دیکھ کر جیتے تھے وہ کدھر جائیں گے۔ ممی نہیں ممی، وہ چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھی، اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ محرم نے گھبرا کر خود پر پڑا کمبل اتارا، ماتھے پر اب آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے اپنے اطراف میں نگاہ دوڑا رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، کمرے میں عریشے کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس بیڈ سے اترتے دیکھ کر چیئر پر بیٹھی عریشے سرعیت سے اس کی جانب بڑھی۔ محرم، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بیڈ پر بیٹھیں، میں زرخان بھائی کو بلاتی ہوں، عریشے نے زبردستی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں عریشے، ہاں تم خان کو بلا دو، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، میں نے نا بہت برا خواب دیکھا ہے، مجھے اپنی ممی سے ملنا ہے ابھی۔ اپنی اکڑتی سانسیں بحال کرتے ہوئے وہ بمشکل بول رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر عریشے کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ تبھی عریشے کی نگاہ کمرے میں آتے زرخان پر پڑی تھی۔ وہ بےتابی سے محرم کی جانب بڑھا۔ زرخان بھائی، یہ محرم ابھی ہوش میں آئی ہے، زرخان کو دیکھتے ہوئے عریشے نے کہا۔ زرخان کے نام پر محرم نے سرعیت سے پلٹ کر عریشے کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور اپنے قریب آتے زرخان کی طرف بڑھی۔ عریشے آہستگی سے پیچھے ہٹی تھی اور چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ خان، اسے پکارتے ہوئے وہ ہولے سے سسکی، شانوں پر بکھرے سنہری بال دوپٹے سے آری، اس کا نازک بدن ہولے کانپ رہا تھا۔ زرخان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، اس نے نرمی سے اس کی پیشانی چوم لی۔ خان، میں نے ممی کے بارے میں بہت برا خواب دیکھا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، چلیں نا ہاسپٹل چلتے ہیں، مجھے ممی سے ملنا ہے، چلیں نا پلیز۔ وہ جو تلخ حقیقت ان سب پر بیت چکی تھی، اسے خواب سمجھ رہی تھی۔ زرخان کا دل خون ہونے لگا تھا۔ جانم، زرخان نے بے بسی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا تھا۔ خان، چلیں نا پلیز، محرم نے کہتے ہوئے اس کا بازو ہلایا۔ وہ رو رہی تھی اور شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ زرخان نے بے بس ہونے لگا۔ چلو، آہستگی سے کہتے ہوئے زرخان نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ محرم نے ایک پل کو بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ خود بھی جانتی ہے کہ وہ خواب نہیں حقیقت تھی جس سے وہ بھاگ رہی تھی، مگر زرخان اس کی طرف دیکھے بنا اسے اپنے حصار میں لیے چلتا رہا۔ محرم نے بے جان ہوتی ٹانگوں سے اس کے ساتھ چل رہی تھی، آنسو متواتر آنکھوں سے نکلتے ہوئے زرخان کی شرٹ بھگو رہے تھے۔ کب وہ گاڑی میں بیٹھی اور کب گاڑی قبرستان کے گیٹ پر رکی، اسے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اس بار ان دونوں کے ساتھ 6 گارڈز موجود تھے، جنہیں داد بخش نے زرخان کے گھر سے باہر جانے کی صورت میں اس کے ساتھ رہنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ گاڑی کے باہر نکلتے ہوئے محرم نے سوجن کے باعث اپنی بھاری ہوتی پپوٹیں کھول کر قبرستان کا گیٹ دیکھا۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ سسکی نکل گئی تھی۔ محرم نے آنکھیں سکیڑ کر آسمان سے چھٹتی سیاہی دیکھی تھی، دور کہیں فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اسے کل صبح کا منظر یاد آ گیا تھا، شہباز حسن عباسی کی واپسی پر کتنی خوش تھی وہ کل، اور آج سنبل فاطمہ کی جدائی کی صورت میں صبح کیسے اندھیرا لانے والی تھی۔ بلکتی ہوئی محرم نے زرخان کے کندھوں پر سر ٹکا دیا، اس کے شانوں کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے زرخان نے اسے ساتھ لیے قبرستان کا گیٹ پار کیا۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتے وہ سسکتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ سنبل فاطمہ کی قبر کے سامنے جا کر وہ رک گیا تھا، محرم کے قدم بھی اس کے ساتھ ہی رکے تھے۔ محرم، سامنے دیکھو، نرمی سے کہتے ہوئے زرخان نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا تھا۔ محرم نے مزید اسی میں چھپتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی تھی، اس کی سسکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ محرم
مل لو اپنی ممی سے، کہتے ہوئے زرخان نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ محرم کی نکاح میں اسے تازہ بنائی گئی قبر پر لگی تختی پر پڑھی فاطمہ بی بی زوجہ شہباز حسن عباسی، بڑے واضح لفظوں میں لکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی بے جان ہوتی ٹانگوں سے وہیں مٹی پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ تازہ بنی قبر گلاب کے پھولوں کی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس قبر پر سر رکھتے ہوئے محرم دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں آہیں زرخان کی برداشت سے باہر ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ دور کھڑے گارڈز نے زرخان علی عباسی کو اپنی آنکھوں کے کونے صاف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جانے مرنے والی خاتون کے لیے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں یا اپنی تڑپتی بلکتی بیوی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، وہ جان نہ پایا۔ پچھلے 17 برسوں میں وہ اس سے دور تھی، اتنی دور کہ اس کی آنکھیں ذمل فاطمہ کی دید سے محروم تھیں۔ اس کی دلکش آنکھوں کی پلکوں کو چھو نہیں سکتا تھا۔ اس کے گلابی لبوں کی مسکراہٹ سے محروم تھا۔ وہ اس کی کھنکھناتی آواز کی سماعتوں سے محروم رہی تھی، مگر اس سب کے باوجود ایک حسین احساس کے فضا میں اس کی سانسیں بھی رچی ہیں، ایک پر امید خیال کہ کبھی نہ کبھی تو وہ ان لبوں کی مسکراہٹ دیکھے گا، ایک خوشنما تصور جس میں وہ ذمل فاطمہ کی پلکوں کو چھوا کرتا تھا، ایک رنگین خواب جس میں ملن کی تعبیر کی تھی۔ شہباز حسن کا دل ذمل فاطمہ کے لیے بے جان چہرے کا تصور کر کے کرلایا تھا۔ اب تو وہ ہی نہ رہی تھی۔ زندگی یوں ہی بدلی تھی کہ ایک ہی دن میں سب پلٹ گیا تھا۔ ایک ہی دن ہی تو وہ ملی تھی اور اسی دن کے ڈھلنے سے پہلے ہی بچھڑ گئی تھی۔ وہ بچھڑی بھی اس طرح تھی کہ ملنے کی کوئی آس بھی باقی نہ رہی تھی۔ شہباز حسن اپنے بیڈ روم میں چٹ لیٹا نیم آنکھوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ ذمل فاطمہ کو دنیا سے گئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے اور کوئی شہباز حسن سے پوچھتا، وہ گزرے 3 دنوں کے ایک ایک گھنٹہ، منٹ اور سیکنڈ تک کا حساب دے دیتا۔ کتنا اذیت ناک تھا یہ وقت، جو وہ خود تو زمین سے اوپر لیٹا تھا اور اس کی محبت پچھلے 3 روز سے زمین سے نیچے منو مٹی میں دفن تھی۔ شاہ کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کی کنپٹیوں میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ میرے مرنے کے بعد واپس آ جائے گا حسن، میرے مرنے سے پہلے واپس آ جائیے گا حسن۔ ذمل فاطمہ کی 17 سالہ پہلے کی گئی بھیگی بھیگی سی التجا، مرنے سے پہلے ہی تو واپس آ تو گیا تھا ذمل، پھر کیوں؟ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بھیگے لہجے میں بڑبڑایا تھا۔ شہباز حسن کی آنکھوں میں درد پھیل گیا تھا۔ غلط کر رہی ہیں آپ رک جائیں پلیز، ورنہ بہت پچھتائیں گے آپ۔ ایک اور گزارش۔ ہاں پچھتا تو رہا ہوں، پچھلے 17 برسوں سے صرف پچھتا ہی تو رہا ہوں، اور اب تو دیکھو ذمل، مجھے دیکھو، آج اس حسن کا پچھتانا دیکھو، پچھتانے کی حد دیکھو۔ یہ پچھتاوے ناک بن کر مجھے ڈس رہے ہیں مجھے، مگر ان کے زہر سے میں مر نہیں رہا، جانے کیوں اب تک زندہ ہوں میں۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ تنہائی میں کوئی موجود نہیں تھا اس کے پاس، مگر وہ بڑبڑا رہا تھا۔ شاید وہ رانجھا بن رہا تھا۔ ہاں اب اسے رانجھا ہی بننا تھا۔ آج پھر نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ ہجر کی راتیں گزرتی ہی نہیں، وقت کی آنکھ لگی ہو جیسے۔ چھت کو خاموشی سے گھورتے محرم کو دیکھتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں نظم پڑھی تھی۔ محرم نے اداس آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا۔ محرم کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ زرخان کے لیے ان آنکھوں میں نمی برداشت کرنا حقیقتاً اذیت ناک تھا۔ جانم اور کتنا روگی؟ بس کرو نا یار، نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ تھکا سا بول رہا تھا۔ میں کیا کروں خان، مجھے ممی بولتی ہی نہیں ہے، اور جب وہ مجھے یاد آتی ہیں مجھے رونا آ جاتا ہے۔ محرم نے بھرائی ہوئی آواز میں ہونٹ مروڑتے ہوئے کہا۔ زرخان کا دل پاگل ہونے لگا۔ تم مجھے یاد کر لو نا جانم، مجھے حفظ کر لو، اس طرح کے
اس طرح سے کہ جب جب میں تمہیں یاد آؤں تمہارے ان ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے۔ اس کے شفاف لبوں کو شہادت کی انگلیوں سے چھوتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ محرم کی نگاہیں پل بھر کو اس کی بڑی ہوئی شیو پر ٹھہر سی گئیں۔ وہ بکھرے حلیے میں بھی کتنا پیارا سا لگ رہا تھا۔ آپ تو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے خان، مجھے آپ کو یاد کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کے وجیہ چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کہتی گئی۔ وہ زرخان کے دل میں اتر رہی تھی۔ زرخان کے لب اس کی بات پر آہستگی سے مسکرائے تھے۔ خان، اگر میں اس دنیا میں اپنی ممی کے علاوہ کسی سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں تو وہ آپ ہیں، صرف آپ ہیں خان۔ ممی کے بغیر بڑی مشکل سے رہ رہی ہوں، وہ بھی اس لیے کہ آپ میرے پاس ہیں۔ آپ کے بغیر تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آپ سے بچھڑ کر تو میں مر جاؤں گی، مجھے کبھی چھوڑیں گے نہیں نا؟ خود پر جھکے زرخان کے گال پر ہاتھ رکھے وہ بھیگی آواز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ بھیگی آنکھوں میں آس کے دیے روشن تھے۔ کبھی نہیں جانم، کبھی نہیں، محبت سے کہتے ہوئے زرخان نے اس کی پیشانی چوم لی۔ محرم فطرتاً جذبات سے وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آئی لو یو خان، آئی کانٹ سروائیو وداؤٹ یو۔ اس کے سینے سے لگی وہ روتے ہوئے اقرار محبت کر رہی تھی۔ زرخان نے اس کے گرد اپنی بازو لپیٹ لی۔ آئی لو یو ٹو جانم، آئی ریئلی لو یو۔ اس کے بالوں پر لب رکھے وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی باہوں کے حصار میں وہ کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی، ورنہ جمل کی وفات کے بعد وہ سلیپنگ پلز کے بنا نہیں سو پاتی تھی۔ مگر آج جب زرخان کو فاطمہ کی وفات کے غم سے کچھ ہوش آیا تھا تو اس نے محرم کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ وہ اس کا سہارا پاتے ہی وہ نازک جان کچھ سمٹ بھی گئی تھی۔ شاید اسی لیے پرسکون سی آنکھیں موندے نیند کی دیوی کا ہاتھ تھام کر خوابوں کے سفر پر نکل گئی تھی۔ اپنے بازوؤں پر رکھا اس کا سر زرخان نے آہستگی سے تکیے پر منقد کیا اور جھک کر اس کے گلابی رخسار پر اپنے لب رکھے۔ محرم سے دوری اس کے لیے سہانا روح تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اسے کبھی اس تلخ حقیقت کے بارے میں نہیں بتائے گا جس کے باعث جمل، فاطمہ اور شہباز حسن دور ہوئے تھے۔ کب تک میری موجودگی آپ کی اذیت کا باعث بنتی رہے گی ڈیڈو؟ مر جاتا ہوں پھر میں بھی۔ وہ ہونس پچھلے ایک ہفتے سے اپنے کمرے میں بند تھے۔ زرخان ان کی بے رخی پر تڑپ کر رہ گیا تھا، اسی لیے آج پھر سے ان کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ شہباز حسن اس کی بات پر تڑپ اٹھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ تمہیں اس لیے جوان تھوڑے ہی کیا تھا کہ تم یوں مرنے کی باتیں کر کے باپ کا دل جلاؤ؟ اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے وہ پس مردہ آواز میں بولے تھے۔ وہ محض ایک ہفتے میں ہی بوڑھے لگنے لگے تھے۔ زرخان کی آنکھوں میں شرمندگی سی تھی۔ وہ ان کی چیئر کے پاس قالین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے وہ جو بھی آپ نے دیکھا وہ سب میرا پلان میں شامل نہیں تھا ڈیڈو۔ میں جانتا ہوں میری غلطی تھی، میں غلط تھا، مانتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ میں فاطمہ مام سے نفرت کرتا تھا، انہیں آپ کی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا، مگر جو آپ نے دیکھا اور جو سمجھا میں وہ نہیں چاہتا تھا۔ ان کے اداس چہرے کی طرف دیکھتا وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ شاہ لب سے چپ چاپ اس کے ہلتے لب دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈو، فاطمہ مام کی پکس بنانے والا آئیڈیا بھی میرا نہیں تھا، بلیو می۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں کیوں اتنا ڈر گیا تھا کہ روہیل کی باتوں میں آ گیا، بٹ بلیو می ڈیڈو، میں عین ٹائم پر اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ میں نے روہیل کو بھیج دیا تھا، مگر ایپل جوس میں جو وائن تو وہ پی چکی تھیں فاطمہ مام، اس لیے انہیں مجھ میں آپ نظر آ رہے تھے۔ یقین کریں وہ مجھ میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھیں، وہ میرے ساتھ کچھ بھی چیپ نہیں کر رہی تھیں۔ میرا گناہ صرف اتنا تھا کہ میں نے آپ کی غلط فہمی دور نہیں کی۔ پلیز ڈیڈو، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ ان کی گود میں سر رکھے وہ بھیگی آواز میں ان سے التجا کر رہا تھا۔ شاہ کی آنکھوں میں ویرانی پھیل گئی۔ یہ سب دہرانے کا کیا فائدہ ہے علی؟ وہ تو نکل گئی تھی میری زندگی سے۔ تمہاری نفرت سے خوفزدہ ہو کر
ہو کر دیا تھا میں نے اسے خود سے دور، مگر وہ تو دنیا سے ہی چلی گئی تھی یار۔ آج اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ میرے بغیر موت کو اپنائے گی تو میں اسے کبھی نہ چھوڑتا۔ تمہاری نفرت اور میری بے رخی دونوں نے اس کی جان لے لی ہے۔ میں کس منہ سے روز قیامت جنت میں اس کا ساتھ مانگوں گا یار؟ میں کیا کروں، کیسے سمجھاؤں خود کو؟ اس کا اصل گنہگار تو میں ہوں۔ جمل کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ سرخان بھی انہیں تڑپتا دیکھ کر اذیت سے دوچار ہو گیا تھا، جبکہ شہباز حسن کے کمرے سے دروازے میں کھڑی محرم ان دونوں کی باتیں سن کر اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ سرعت سے وہاں سے پلٹی تھی۔ سب کچھ سن کر وہ بے یقین سی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اس کے دل کے اس قدر قریب تھا کہ دھڑکنیں اس کا نام لیا کرتی تھی، وہی شخص اس کی ماں جیسی پھوپھی کی تمام تر تکلیفوں کا ذمہ دار تھا۔ محرم کی آنکھوں کے سامنے دھند سی پھیل گئی تھی، مگر وہ بند رکھے چلی جا رہی تھی۔ اس کا رخ درد بخش کے کمرے کی طرف تھا۔ بند دروازہ نوک کیے وہ اندر چلی آئی تھی۔ بخش کہاں ہو تم؟ اسے پکارتے ہوئے وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ عریشہ بیڈ پر نیم دراز تھی، جبکہ داد بخش اندر کہیں نہیں تھا۔ اسے آتے دیکھ کر عریشہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ داد بخش کہاں ہے؟ محرم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں پھیلی گہری لالی عریشہ کو کچھ پریشان کر گئی تھی۔ وہ باہر ہی کہیں ہوں گے، عریشہ نے آہستگی سے کہا۔ محرم نے سرعت سے پلٹی تھی۔ پلٹنے پر بخش سامنے سے آتا دکھائی دیا تو محرم اپنی جگہ کھڑی رہی۔ کب سے خان کے ساتھ ہو؟ اس کے قریب آتے ہی محرم نے اس سے پوچھا تھا۔ داد بخش کو اس کے چہرے پر چھائی سختی نے چونکا دیا تھا۔ تقریباً 18 سال سے، داد بخش نے دھیمے آواز میں جواب دیا۔ اس کے لیے محرم کے ہر سوال کا جواب دینا لازم تھا۔ تو بتاؤ پھر، 17 سال پہلے میری ممی اور ڈیڈو کیوں جدا ہوئے تھے؟ کیا کیا تھا خان نے میری ممی کے ساتھ؟ بھیگتی آنکھوں کو جھپکتے بنا وہ درشتگی سے پوچھ رہی تھی۔ داد بخش کو شدت سے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ سائیں نے کچھ کیا ہے؟ داد بخش پہلی بار سوال کے بدلے سوال کر رہا تھا۔ مجھے میرے سوال کا جواب دے رہے ہو یا نہیں؟ محرم نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ غصے سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ داد بخش حقیقتاً پریشان ہو چکا تھا۔ عریشہ بھی کچھ حیران پریشان سی بخش کی جانب دیکھ رہی تھی۔ معذرت خواہ ہوں بی بی، مگر اس دوران میں اپنے گوٹ گیا ہوا تھا۔ میں عباسی ہاؤس میں موجود نہیں تھا۔ داد بخش نے جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ حقیقت سے بھرپور واقف تھا۔ یعنی تم لا علم ہو؟ محرم نے سیدھا صاف سوال کیا تھا۔ داد بخش کے لیے جھوٹ بولنا محل تھا۔ نہیں، علم تو ہے مجھے۔ اس نے نگاہ جھکا کر جیسے کسی جرم کا اعتراف کیا تھا۔ تو پھر بتاتے کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ مجھے سچ کیا ہے، ورنہ میں خود بھی نہیں جانتی کہ میں کیا کروں گی۔ بخش، وہ دھیمی آواز میں غرائی تھی۔ اس صورتحال پر عریشہ نے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، اور بدحواس تو داد بخش خود بھی ہو رہا تھا۔ محرم کے حکم کی نافرمانی کرنے کا مطلب تھا سرخان علی عباسی کی بیوی کی توہین، اور یہ وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نظریں فرش پر گاڑتے ہوئے وہ ماضی کے پنے پلٹنے لگا۔ جیسے جیسے وہ بول رہا تھا، ویسے ویسے ہی محرم کے آنسوؤں کی رفتار میں اضافہ ہو رہا تھا۔ عریشہ بھی پوری بات سن کر دکھی ہو چکی تھی۔ محرم کی آنکھوں سے بل بل آنسو گر رہے تھے۔ لیکن بی بی، تب سائیں اتنے سمجھدار نہیں تھے۔ اس وقت وہ عمر میں آپ سے بھی چھوٹے تھے۔ داد بخش نے سچائی بتانے کے درمیان پوری کوشش کی تھی کہ محرم سرخان سے بدگمان نہ ہو۔ ان کی ناسمجھی میری ممی کی زندگی برباد کر گئی بخش، اور تم کہتے ہو تمہارے سائیں چھوٹے تھے؟ روتے ہوئے وہ استحضائیہ ہنسی۔ بی بی، میرا یقین کریں، سائیں بے قصور ہیں۔ داد بخش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ محرم نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس کے پاس سے
گزر کر دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ تو بتاتی جائیں کہ اس بارے میں آپ کو کس نے بتایا ہے؟ بخش نے جاتی ہوئی محرم سے پوچھا تھا۔ اسے زرخان کو بھی تو اس بارے میں بتانا تھا۔ وہ پلٹی اور نم آنکھوں سے ان دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھا۔ میں نے خود خان کی اور ڈیڈو کی باتیں سنی ہیں، آہستگی سے کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ داد بخش نے تشویش سے عریشے کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں زمل فاطمہ کے لیے آنسو تھے۔ تم سب اندھے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے یا بالکل فارغ دماغ ہو گئے تھے؟ سب کے سب یہاں سے اسی گھر کے گیٹ سے باہر نکلی ہے وہ، اور تم لوگ کہہ رہے ہو تم میں سے کسی کو نہیں پتہ چلا؟ اگر اتنی ہی مفلوج ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہیں اور جا کر مفت خوری کرو، یہاں سے نکلو، دفع ہو جاؤ سب کے سب۔ وہ بول نہیں رہا تھا، حقیقتاً وہ دھاڑ رہا تھا، جس کی گونج سے وہاں کھڑے تمام ملازمین تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اس کی آخری بات ان سب نے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ آج بہت عرصے بعد اس کا جہد و جلال دیکھنے کو ملا تھا، ورنہ جب سے محرم اس کے گھر میں آئی تھی، سرخان علی عباسی کا غصہ اور چڑچڑاپن سب ختم ہو چکا تھا۔ ہمیں کچھ نہیں پتہ صاحب، چھوٹی بیگم، ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا، ہمیں تو کچھ بغیر بتائے ہی وہ کہیں نکل گئیں۔ میں تو شام کا کھانا بنا رہی تھی، خانسامے میں سر پر موجود نہ ہوں تو خانسامہ کھانا خراب کر دیتا ہے۔ میں تو بے قصور ہوں آپ یہ دین محمد سے پوچھیں، اس کو تو پتہ ہی ہوگا۔ اللہ رکھی نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا تھا، مگر اس کی کشادہ پیشانی کی تیوریوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ ایک کو نوکری سے فارغ کر دوں۔ نکمے، فارغ، بیکار اور بالکل سست ملازم رکھے ہیں آپ نے ڈیڈو۔ ان سب کی لاپرواہی کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے مجھے، ورنہ اگر میں اسے اپنے فارم ہاؤس پر رکھتا تو آج یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی مجھے۔ ملازموں پر غصیلی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ شہباز حسن عباسی سے مخاطب تھا، جو بے تاثر نگاہوں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہے تھے۔ غصے کی شدت سے اس کا منہ لال ہو گیا تھا، برداشت کی حد ختم ہو رہی تھی۔ اس نے انگارہ ہوتی آنکھیں چوکیدار پر ٹکائیں، جو مظلومیت کی عمارت بنا کھڑا ہوا تھا۔ تم یہاں آؤ دین محمد، اس نے سخت لہجے میں چوکیدار کو پکارا۔ وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس تک آیا۔ باقی ملازمین کی جان نکلنے لگی۔ تمہارے سامنے ہی نکلی تھی نا وہ، تم نے اپنی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا تھا نا؟ اس کا گریبان سختی سے دبوچتے ہوئے وہ بھول گیا تھا کہ مقابل شخص عمر میں اس سے کئی سال بڑا ہے۔ چوکیدار نے مدد طلب نظروں سے اپنے بڑے صاحب کی طرف دیکھا تھا، جو ذرا فاصلے پر کھڑے سرخان علی عباسی کا گرجنا برسنا دیکھ رہے تھے، سکون سے دیکھ رہے تھے۔ صاحب معاف کر دیں صاحب، میرا کوئی قصور نہیں ہے میں نے تو بی بی سے پوچھا تھا وہ اکیلی کہاں جا رہی ہیں، مگر انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگی کہ آپ سے میری شکایت کر دیں گی۔ کارڈز بھی تبھی پچھلے باغیچے پر تعینات تھے ورنہ وہ ہی کچھ پوچھ گچھ کر لیتے ان سے۔ اس نے گڑبڑا کر بار بار بتائی ہوئی بات ایک بار پھر دہرائی۔ پچھلے 4 گھنٹوں میں وہ یہ بات کئی بار وہاں موجود شخص کو بتا چکا تھا، مگر زرخان کا غصہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک سلگتی ہوئی نگاہ چوکیدار پر ڈال کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے پرے کیا۔ وہ دور جا کر ماربل کے چکنے فرش پر گرا تھا۔ مالی بابا نے ایک ترنم آمیزہ نگاہ زمین پر کانپتے ہوئے چوکیدار پر ڈالی۔ انہیں عنقریب اپنی حالت خراب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ ایک کو گولی مار دوں گا، وہ چلاتا۔ سب ملازمین منٹوں میں وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ داد بخش جو کافی دیر سے کھڑا اس کا اشتعال دیکھ رہا تھا، فوراً اس کے قریب آیا۔ ہمت سے کام لیں سائیں، بی بی زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی، مل جائیں گی، آپ فکر مت کریں۔ اس کے مضبوط کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ 4 گھنٹے بیت چکے ہیں بخش، پورے 4 گھنٹے۔ ایسے کیسے فکر نہ کروں؟ آس پاس کا سارا ایریا چھان مارا ہے، مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا بخش، اسے ڈھونڈو، جلد از جلد ڈھونڈ لو اسے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بے بسی سے کہتا ہوا داد بخش کو بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔
باقی ملازموں کے ساتھ اس کا رویہ جو بھی ہو، مگر داد بخش کے سامنے وہ ایک کھلی کتاب کی طرح تھا۔ اس کا بچپن کا ساتھی تھا، بچپن کا رازدار تھا، اس کی تڑپ اور تکلیف کو بخوبی سمجھتا تھا۔ داد بخش نے اس کی شانے پر دباؤ ڈالا، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ اس کی مشکل حل کر دے گا۔ اس نے ایک نرم نگاہ داد بخش پر ڈالی کہ دوسری اپنے دائیں طرف چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا شہباز حسن عباسی پر ڈالی۔ اس نے دکھتی ہوئی پلکیں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صاف لکھا ہوا تھا، بتاؤ اب کیسا فیل کر رہے ہو؟ کم از کم آپ تو میری تکلیف کو سمجھو ڈیڈو۔ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ صرف میری بیوی نہیں ہے، فاطمہ مم کی بھتیجی بھی ہے۔ تھوڑی دیر میں رات ہو جائے گی۔ وہ مم میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ بہت معصوم ہے، اگر اسے کے ساتھ کچھ غلط۔ وہ محرم کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ شہباز حسن نے سنجیدگی سے ایک نگاہ اس کے پریشان چہرے پر ڈالی، پھر پلٹے تھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سائیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بی بی مل جائیں گی۔ ایس پی کو کال کر دی ہے میں نے، فارم میں آ گیا ہے، جلد ہی پورا شہر چھان مار دے گا وہ۔ شاہ سائیں، ان کی طرف سے بدگمان مت ہوں سائیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس اس وقت فاطمہ بی بی کی ابدی جدائی کے باعث کچھ چڑچڑے ہو گئے ہیں۔ آپ ان کی طرف سے بھی ریلیکس رہیں۔ داد بخش نے اسے سمجھایا تھا، تمہیں اسے سچائی نہیں بتانی چاہیے تھی بخش، وہ افسردگی سے کہہ رہا تھا۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی، ملیں گے کل ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔